बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 28 अक्टूबर और मंगल का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा साहब, उज़ैर भंडारी सीनियर एडवोकेट हैं और हुसनैन सुंबल साहब, इनके नाम दिए गए हैं। सेनेटर मशाल यूसुफ जई भी शामिल हैं जी। तो देखते हैं कि आज इनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि आज मुलाकात हो जाएगी अगर इस दौरान मिजाज यार में तब्दीली ना आई, क्योंकि कोर कमांडर पेशावर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी की मुलाकात हो चुकी और ये मुलाकात वज़ीर आला हाउस में हुई, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बर्फ़ पिघली है और वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गया है। और ये ख़बर यकीनन उन तमाम लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज गया या कल गया, और बहुत ज़्यादा धमकियां दी जा रही थी, बहुत कुछ किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा एक गैर ज़रूरी तौर पे बाज़ारी ज़ुबान भी इस्तेमाल की जा रही थी, सिर्फ़ इसलिए कि वो एक नौजवान है, एक आम शहरी है, कोई लूट मार करने वाला नहीं, बड़े सियासी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ नहीं है, कोई उसकी मिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई माल दौलत उसने लूटा हुआ अरबों रुपए का उसका वो नहीं है जी, माल व असबाब नहीं है, तो इसलिए उसके असासे नहीं है, इसलिए उसकी मुखालफत की जा रही थी। और सबसे बढ़कर इसलिए मुखालफत की जा रही थी कि वो अपने लीडर पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ सिंसियर है और वो लोटा क्रेसी पे यकीन नहीं रखता, इसलिए वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफादात को देख रहा है और जो सही है वो सही कर रहा है और जो गलत है उसको गलत कह रहा है। तो शायद इसीलिए उन्हें धमकियां भी ज़्यादा दी जा रही थी। बहरहाल तो ये तो एक उम्मीदों पे पानी फिर गया है और उनकी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम हो गई है और ये मुलाकात इतलात के मुताबिक बहुत अच्छी रही। और इसके साथ साथ जी अगली जो खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक दिलचस्प खबर आपको देता हूँ कि इतने मुकदमात बना लिए हैं कि अब न पुलिस को पता है, न हुकूमत को पता है, न बनाने वालों को पता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, कितने मुकदमात किस किस अदालत में चल रहे हैं और कितनों में वो बरी हो चुके हैं, कितनों में वो सज़ाएँ हुई हैं, कुछ नहीं पता। उसकी वजह यह है कि ख़बर आई है कल इमरान खान साहब जो हैं वो फेस कर रहे हैं मुकदमात का और मुसलसल कर रहे हैं। और कल एक इस्लामाबाद पुलिस ने नाअहली का मुजाहरा किया, बल्कि जो हुक्म होता है बस एक हुक्म हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, FIA हो, कि आपने दबा के रखना है। तो कल थाना तरनौल के मुकदमा था और मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी साहब थे, उन्होंने 27 फरवरी 2024 को बरी कर दिया था इमरान खान साहब को एक मुकदमे में, थाना तरनौल के मुकदमे में। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने 27 फरवरी 2024 के मुकदमे में, जिसमें वो बरी हो चुके थे, तो इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के ख़िलाफ़ चालान जमा करवा दिया अदालत में उस मुकदमे का जिसमें वो बरी हो चुके हैं। तो इसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है, इनकी दिमागी हालत किस किस्म की है। एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। इसी तरीके से अक्टूबर 99 का लगा जी, मार्शल लॉ लगा, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया तो उस दौरान सिद्दीकुल फारूक साहब पकड़े गए और उनको पकड़ लिया, मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बाकी भी बहुत सारे लीडर गिरफ़्तार हुए और नवाज शरीफ साहब तो उन्होंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने तो अपना डील की, 10 साल का एग्रीमेंट किया, NRO लिया, माफ़ी मांगी 10 साल के लिए मुशर्रफ साहब से और सियासत में हिस्सा लेने के लिए तौबा मांगी और 10 साल के लिए वो चले गए सुरूर पैलेस जद्दा अपने तमाम अहलो अयाल के साथ, अपने तमाम मुलाजमीन के साथ, खानसामों के साथ और दूध दही के साथ, सब वो चले गए वापस जद्दा चले गए सुरूर पैलेस। तो पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। बाकी जो रहनुमा गिरफ़्तार हैं उनका क्या बनेगा। और इसी दौरान अक्टूबर 99 का मार्शल लॉ चलता रहा, जो लोग थे गिरफ़्तार वो रिहा होते गए। एक दिन अचानक पता चला कि किसी जगह पे सिद्दीकुल फारूक साहब का पता चला, वो किधर हैं। तो वो उस वक्त के फ़ौजी हुकाम ने कहा कि वो तो हम उनको गिरफ़्तार करके डंप करके भूल गए थे। तो
پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے یا کہیں کسی عدالت میں پیش کرنا ہے. تو یہی کام اس وقت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہی لوگ جو بھول جاتے ہیں اتنے زیادہ مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں. بہرحال اگلی خبر، کیونکہ ان کے جو پرائورٹیز ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور وہ صرف ایک ہی ہیں کہ عمران خان صاحب، ان کی فیملی کو اور کیسے نشانہ بنانا ہے. اس وقت علیمہ خان صاحبہ نشانے پہ ہیں اور ان کو بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور جیسے ہی وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گی، شاید جاوید شاہ صاحب ہیں، ان کی عدالت میں جیسے پیش ہوں گی تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور اس لیے وہ نہیں آ رہی، اور وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور یہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کرنا چاہتے ہیں، اور میں میکسیمم کوشش کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کی آواز پہنچ جائے. علیمہ خان صاحب پہلے بھی گرفتار ہو چکی ہیں، ان کو نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی آواز، اندر کا پیغام باہر آ کے پہنچاتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں پیغام میں تو بتاتی ہوں 3 جرنلسٹوں کو، آگے پھر میڈیا وہ آگے پھیلاتا ہے، تو اگر گرفتار کرنا ہے تو مجھے بھی لے جائیں اور میڈیا پرسنز کو بھی لے جائیں، کیونکہ اصل پیغام تو وہ پہنچا رہے ہیں، میں تو صرف 3 لوگوں کو بتاتی ہوں. لہٰذا یہ صورتحال ہے ہماری اس وقت کی. آگے ہے جی ایک خبر اور، وہ ہے پاکستان کا پاسپورٹ تبدیل کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جب افواہوں کی اس وقت بارش ہو رہی ہو اور پھر افواہیں نہیں، ان میں بہت زیادہ باتیں صحیح بھی ہوں. ابراہیم اکارڈ کی بھی بات چل رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات چل رہی ہے، خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور لمبے لمبے دورے ہو رہے ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں فارم 47 کے ہوں یا ان کو لانے والے، دونوں کے دونوں پنڈی اسلام آباد، ان کا زیادہ وقت باہر گزر رہا ہے. کبھی ملائیشیا، کبھی انڈونیشیا، کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ، کبھی جنیوا، کبھی اردن، کبھی مصر، کبھی سعودی عرب، کبھی آذربائیجان، ترکی، افغانستان کم ہی جاتے ہیں، تو UAE، اس طرح سے ان کے دورے پہ دورے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. لیکن پیچھے ایک ہی بات چل رہی ہے اور وہ ہے ابراہیم اکارڈ، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ. وہ مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہے، اور نہ صرف کام ہو رہا ہے بلکہ اب تو لگتا یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ صف اول کے اتحادی بن گئے ہیں اور یہ لوگوں کو راضی بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ نکلے ہوئے ہیں صبح دوپہر شام، لیکن اسی دوران پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کو تبدیلی کی باتیں آ گئیں کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ تبدیل کر رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے جب آپ یہ باتیں کریں گے اور ایسے ماحول میں کریں گے تو پھر شکوک و شبہات، پھر لوگوں نے اس کے عکس جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دی ہے. اور پہلے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اسرائیل کا نام، اسرائیل کا جو لائن ہے وہ ختم کر رہے ہیں، کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے لیے ہے، ویلڈ ہے، صرف اسرائیل کے لیے نہیں. تو اس کی وضاحت کرنا پڑی. پھر ایک اور آیا کہ اسلامی جمہوریہ کا لفظ کاٹ دیا گیا اور صرف پاکستان کا نام رکھا گیا ہے. اس کے بعد پھر یہ شور مچ گیا، پھر اس کی وضاحت کرنا پڑی کہ نہیں جناب، نہ اسلامی جمہوریہ کا لفظ کٹا ہے نہ کچھ اور، پورے کا پورا فرنٹ پیج ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے تھا. تو لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اس لیے نہیں ماننے کے لیے تیار کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں وہ کچھ ہو چکا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. 78 سال 75 سال جو کام نہیں ہو سکا وہ ان 3 سالوں میں ہو گیا ہے، اس لیے لوگ اعتبار نہیں کر رہے. تو بہرحال اب انہوں نے کر دیا ہے کہ جناب پاکستانی پاسپورٹ کا فرنٹ پیج جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا رہا. یہ افواہیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ اس وقت خفیہ معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، پھر لنچ کیا خفیہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد پھر ایک اور ملاقات ہوئی خفیہ، اور اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابھی تک نہیں بتایا گیا. اور اب جو فوج بھیجنے کا معاملہ ہے کہ اب غزہ میں فوج بھیجی جائے گی اور پاکستان کی فوج بھی اس میں شامل ہوگی. یہ خبر کون بتا رہا ہے؟ اسرائیل کا میڈیا بتا رہا ہے ہمیں، اور کوئی نہیں بتا رہا. اسرائیل کا اخبار بتا رہا ہے کہ آذربائیجان اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ شامل ہوگی اس امن فورس میں جو غزہ میں جائے گی، اور آذربائیجان کی اور پاکستان کی. تو اس میں ترکی کو اس میں نیتن یاہو نے اپروو نہیں کیا، اور پاکستان کی فوج پہ نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستانی فوج پہ اعتراض نہیں کیا، ترکی کی فوج پہ اعتراض کر دیا، آذربائیجان جا رہی ہے. اب یہ خبر جب پوچھتے ہیں وزیر
اطلاعات عطا طارق صاحب سے وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو دفتر خارجہ بتائے گا، اور دفتر خارجہ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وزیر دفاع بتائے گا، تو وزیر دفاع سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم جنگ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، ہر طرف کنفیوژن اور کیوس ہی کیوس پایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک جعلی سیٹ اپ ہے، اور میڈیا کو سینسرشپ میڈیا پہ عائد کی ہے مکمل طور پہ۔ جب آپ میڈیا پہ سینسرشپ عائد کریں گے، کوئی خبر نہیں دینے دیں گے، اپوزیشن پہ مکمل پابندیاں لگا دیں گے، اور جو خبر دے گا ان میڈیا پرسنس کو آپ سیک کر دیں گے، کروا دیں گے، معطل کر دیں گے، فارغ کروا دیں گے، آف ایئر کر دیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں پھیل رہے ہیں، اور جو سعودی اسرائیلی اخبار نے بتایا تھا رپورٹ، اور وہاں پہ وزارت دفاع نے، اسرائیلی وزارت دفاع یعنی کہ وہاں کی فوجی قیادت نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھیج رہا ہے فوج غزہ میں، اور یہ سب کچھ سلسلہ چل نکلا ہے۔ دیکھیے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جی غزہ کے نظم و نسق میں مدد کے لیے بنائے جانے والی جو نئی بین الاقوامی سیکورٹی فورس ہے، وہ کہتے ہیں صرف وہ ممالک شامل ہوں گے جن کے بارے میں اسرائیل خود مطمئن ہوگا اور اطمینان محسوس کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ بھی اسرائیل کی اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ غزہ میں امن فورس جو انٹرنیشنل فورس ہوگی، جس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، انڈونیشیا کا نام، آذربائیجان کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اپروو کرے گا تو یہ کام ہوگا، ادروائز یہ کام نہیں ہوگا۔ اب جی اب ان کی ذرا کارکردگی کے بارے میں، کیونکہ 5ویں مرتبہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کے فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ نیتن یاہو اور اسرائیلی پارلیمنٹ کو یہ بتا دیا ہے وزارت دفاع اسرائیل نے، تو اس سے آپ بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل خان افریدی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی اجلاس میں تو فیلڈ مارشل پر بھی بات ہوگی، ایئر فورس اور نیوی پر بھی بات ہوگی، بیوروکریسی اور دیگر اداروں پر بھی بات ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی جائیں۔ ڈاکٹر امجد علی کو جو نوٹس بھیجا ہے نیب نے، اس پہ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر امجد نے تنقید کی تھی، اور صوبائی وزیر اور رکن خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے تنقید کی تھی، اور اس تنقید کے بعد پھر ڈاکٹر امجد کو نیب کی طرف سے نوٹس آ گیا، اور جب نوٹس آیا تو اس کا انہوں نے اطلاع دی اپنی پارٹی کو اور اپنی حکومت کو، جس کے جواب میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر امجد نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ بیان حلفی جمع کروا دیا ہے نیب کے پاس، نیب کے نوٹس کے بعد، کہ جس پراپرٹی کا مجھ پر الزام ہے اگر وہ میری ثابت ہو جائے تو اس کو نیلام کر کے سوات کے یتیم بچوں اور بچیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ خطاب کیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں اس کے باوجود مجھے نوٹس بھیجا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس میں اب پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا اسمبلی متحد اور متفق نظر آتی ہے، اور جے یو آئی کے رکن جو ہیں انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اس موقف کا۔ اور کل انہوں نے خطاب کیا صوبائی اسمبلی میں، اور انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی کے اختلاف، پارٹی پالیسی اپنی جگہ، لیکن جو بات درست ہے وہ درست ہے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروا کر توہین کی جا رہی ہے پارلیمان کی۔